पहली जो छमाही 3 माह की जो एफबीआई की परफॉर्मेंस थी, टैक्स टारगेट थे 1300 अरब के तकरीबन टारगेट थे, जो उनमें से 197 अरब का शॉर्टफॉल था। 1100 अरब रुपए जो सेल टैक्स की मद में, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में इकट्ठे किए गए, 130 अरब सैलरी पर्सन से आ गए। फिर बिजनेस दूसरे कहाँ, वो सब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उसमें से। पीआरए एफबीआर के साथ, एफबीआर एक्साइज के साथ तमाम चीजें आपस में इंटीग्रेट है कि कोई भी टैक्स अगर आपके नाम पे कटा है तो आप उसे झुटला नहीं सकते या छुपा नहीं सकते। आप मौजूदा हालात में जब डॉलर भी आप सब कह रहे हैं मुस्तहकिम है, दूसरी चीजें भी मुस्तहकिम है, तो उनके असरात, उनके समरात आम बंदे को मिल रहे हैं। वो तो आपसे नहीं पूछते कि आप ये $3 लाख किस सोर्स से लेकर आए और कहाँ से लेकर आए थे। वो कहते हैं आप हमारे मुल्क के अंदर $3 लाख लेकर आए, इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको यहाँ पर नेशनैलिटी देंगे। कि आप माने या आप ना माने, मैंने आपसे पेमेंट जो है वो मैंने बैंक से लेनी। पिछले दिनों भी एक जो मजहबी पार्टी थी उन्होंने आकर भी एहतजाज किया, तो ये चीजें एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देती और इसी वजह से हमारी जो लोकल इन्वेस्टमेंट और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उससे फर्क पड़ रहा है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं कर सकता और मैं कहता हूँ कि मैं टैक्स का जानता हूँ। काशिफ अनवर साहब, मुल्क की मईशत को और मुल्क की जो बिजनेस की कारोबारी हजरात की सूरत हाल उसको आप किस तरह देख रहे हैं? इन्फ्लेशन कम हुई है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, रुपए और डॉलर की जो पैरिटी है वो एक जगह पे खड़ी है इस वक्त, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी उन्होंने 11% पर रखा है। अब उम्मीद की जा रही थी कि इसको सिंगल डिजिट पे लाया जाए ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, हमारी कॉस्ट कम हो। अब लेकिन उसके दूसरी तरफ आप देख लें कि हमारे फ्लड्स आए और उसके बाद भी आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारी ज़राअत को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से फिर महंगाई की तरफ रेंट बढ़ने को जा रहा है, आपके जानवर हलाक हुए, जानी नुकसान हुआ। अगर हम मईशत की बात करते हैं तो हमेशा उस मुल्क के अंदर मईशत बेहतर तौर पे ग्रो करती है या इन्वेस्टमेंट आती है जहाँ पर आपके अंदरूनी और बैरूनी मामला ठीक होते हैं। अगर हम एक बात समझें कि पहले हमारी इंडिया से लड़ाई हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान में उसमें उन्हें शिकस्त दी, फिर अफगानिस्तान के ऊपर उसके साथ भी हमारा मुकाबला हुआ, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फतह दी और बेहतर हुआ। लेकिन एक इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जिस मुल्क की सरहदों पे 4 ममालिक में से आपके 3 ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और 2 से आपकी जंग हो रही है और एक से तो खतरा भी है कि भाई दोबारा चूंकि मुज़ाकरात कोई बहुत पॉजिटिव तरफ नहीं जा रहे हैं, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो बहुत कीनली इन बातों को देख रहा होता है। अगर हम ये बात करें कि स्टॉक्स हमारे बहुत ऊपर जा रहे हैं, स्टॉक इज वन ऑफ द इंडिकेटर कि आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट किस तरफ जा रही है। सिर्फ स्टॉक का ही बढ़ जाना इस बात को नहीं फरोग देता कि आपका मुल्क जो है वो बिल्कुल ठीक है और इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ये हमें इस बात को भी देखना है। दूसरा, अगर आप अपने अंदरूनी महाज पे आ जाए तो जो हम बार बार कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे एक सूबे के आप वज़ीर आला साहब को देख ले, हमारे कैपिटल के साथ हमेशा फोर फ्रंट पे होते हैं, लड़ाई के मामलात में होते हैं। बाकी फिर वही बात है कि इन्वेस्टर चाहे लोकल हो चाहे फॉरेन हो, वो ये चीज़ें भी देख रहा होता है कि भाई अंदरूनी और बैरूनी मामला ठीक नहीं है, हमारे जो इश्यूज़ हैं, हमारी हड़तालें हैं। पिछले दिनों भी एक जो मजहबी पार्टी थी उन्होंने आकर भी एहतजाज किया, तो ये चीज़ें एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देती और इसी वजह से हमारी जो लोकल इन्वेस्टमेंट और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उससे फ़र्क पड़ रहा है। और यही इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हमारे मुल्क के अंदर से जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ये मुल्क छोड़ के जा रही हैं, या तो वो अपने बिजनेसेस को यहाँ पर बंद कर रही हैं, या ग्लोबल ट्रेंड को भी अगर आप देख लें तो वो अपने बिजनेसेस को स्क्वीज कर रही हैं या वो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन को वो दे के जा रहे हैं। तो अब इसमें ये हमें ये देखना है कि क्या वजूहात हैं, क्या अपना वो रिपेट्रिएट नहीं कर पाते, नफा वापस नहीं भेज पाते, या हमारे टैक्स की शरह ज्यादा है, कॉस्ट बढ़ गई है, टैक्सेशन का सिस्टम ऐसा है, क्या मामलात हैं। देखिए हमें इस बात की भी तो देखना है। अगर लोकल इन्वेस्टर टेक्सटाइल्स जो बाकी हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको बिजली, गैस, टैक्स रेट्स, टैक्सेशन, आप हमारा जो डिडक्शंस वो ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा और हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने कंपेटिटर्स के साथ compete नहीं कर पाते। तो ये वजूहात हैं कि अगर गवर्नमेंट इस पे देखे
تو بہتری ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم IMF کے پروگرام میں ہماری پالیسیز ٹھیک ہے ریکمینڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن فیصلہ IMF کر رہا ہوتا ہے. اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو 150 بلین روپیز کا شارٹ فال تھا، اور ہم نے IMF کو ریکویسٹ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ جو ٹارگٹ ہے وہ 14,100 کچھ ارب روپے سے اس 13,981 آ جائے. کو کم کر دیا جائے. تو اگر وہ نہیں مانتے اور 150 ارب روپے کا شارٹ فال آتا ہے تو الٹیمیٹلی ہمارا منی بجٹ آئے گا. اور 197 ارب روپے کا ریونیو شارٹ فال ہے. اچھا نہیں کاشف انور صاحب، ملک میں وہ حالات بھی ہے، صبح ڈالر 10 روپے بڑھ رہا ہے تو مہنگائی ایک دم اوپر جا رہی ہے، ہر چیز میں آگ لگ جاتی تھی، ڈالر 20 روپے اوپر جا رہا ہے، مہنگائی کم نہیں ہوتی، وہ بڑھتا جاتا. دن رات بجلی کے ریٹس، گیس کے ریٹس، پانی کے ریٹس وہ دن ب دن بڑھتے تھے. اب موجودہ حالات میں جب ڈالر بھی آپ سے کہہ رہے ہیں مستحکم ہے، دوسری چیزیں بھی مستحکم ہے، تو ان کے اثرات، ان کے ثمرات عام بندے کو مل رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ ہاں یا نہ میں جواب دو تو میں کہوں گا کہ نہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جس ریشو سے اور جس ایوریج سے پرائسز بڑھی ہیں اور مہنگائی ہوئی ہے، اس ریشو اور اس ایوریج سے لوگوں کی انکمز نہیں بڑھی ہیں. ہمارا جس طرح سے ہم پیٹرول کی پرائسز کو بڑھا رہے ہیں، بجلی کی پرائسز کو بڑھایا ہے، ہم نے گیس کی پرائسز کو بڑھایا، اور اب تو ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی شارٹ فال ہے ہماری ٹیکس کی کلیکشن کا، ریونیو اس طرح سے پورا نہیں ہو رہا. تو جو گورنمنٹس، پروونشل گورنمنٹس بھی ہیں اور جو فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، وہ بھی پریشان ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس کو کیسے پورا کرنا ہے. اور اسی وجہ سے اگلی ترمیم بھی لانے کی، جو ہم بار بار 22ویں ترمیم کی بات سننے کی کوشش کی جاتی ہے یا سن رہے ہیں، وہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ جو صوبوں کو شیئر زیادہ NF سے باہر جو ملتا ہے اس کو کم کیا جائے، اس شیئر کو کم کیا جائے تاکہ کیپٹل کے پاس زیادہ پیسے رہیں اور کیپٹل وہاں سے اپنے معاملات کو پورا کرے. کاشف انور صاحب، پہلی جو سہ ماہی 3 ماہ کی جو FBI کی پرفارمنس تھی، ٹیکس ٹارگٹ تھے 1300 ارب کے تقریباً ٹارگٹ تھے، جو ان میں سے 197 ارب کا شارٹ فال تھا. 1100 ارب روپے جو سیل ٹیکس کی مد میں، انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں اکٹھے کیے گئے، 130 ارب سیلری پرسن سے آگے. پھر بزنس دوسرے کہاں، وہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس میں سے؟ دیکھیں اس کا مطلب بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے ملک میں، کاروبار نہیں ہے ملک میں. نہیں دیکھیں، ایک بات یہ سمجھنے والی ہے کہ جب ہم سیلریڈ کلاس کی بات کرتے ہیں تو جتنی بھی انڈسٹری ہے اس کے جتنے ڈائریکٹرز ہیں وہ تمام بھی سیلریڈ کلاس میں آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹرز اور انجینئرز اور یہ باقی لوگ جو ہیں وہی صرف آتے ہیں اور بزنس کمیونٹی کا کوئی نہیں ہے. اگر میں کسی کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں یا آپ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں تو آپ بھی سیلریڈ کلاس میں ہی آئیں گے. اب دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ بات تو کسی سے بھی چھپی نہیں ہے کہ ہمارے موجودہ سسٹمز کی وجہ سے، اور اتنا کمپلیکس اور اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے کہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے. اور اب آپ دیکھ بھی لیجئے نا کہ قانون جو بنتا ہے وہ اس شخص کے لیے بنتا ہے جو ٹیکس کے اندر ہے، یا وہ سیلز ٹیکس کے اندر ہے یا وہ انکم ٹیکس کے اندر ہے. ابھی یہاں پر بھائی سے بات کر رہے تھے پہلے پروگرام کے حصے میں کہ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس والے لوگوں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، تو چھاپا تو اسی پہ پڑ رہا ہے نا. یا جیسے عمر بھائی نے ہمیں کریکٹ کیا کہ 38 سیلز ٹیکس کے لیے اور انکم ٹیکس کی جو پیمنٹس ہیں اس کے لیے جو نیٹ کے اندر ہوگا ریٹ بھی اسی پہ پڑے گی، بینک اٹیچ بھی اسی پہ ہوگا. تو انسپائٹ اس کے کہ آپ اس کے بینک کو اٹیچ کریں جو سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے اندر ہے، آپ ایسے لوگوں کو اندر لے کر آئیں جو ٹیکس میں نہیں آتے. ابھی ایک کاشف انور صاحب آپ نے کہا تھا جو معاشی اشاریے ہیں مثبت بھی ہیں، خوش آئند بھی ہیں. جب ہم ملک کی معیشت کو دیکھتے ہیں تو آمدن کو اور ملک کی پالیسی کو دیکھا جاتا ہے کہ پالیسی کے مطابق آمدن ہماری چل رہی ہے. آپ صدر ہیں لاہور چیمبر کے، آپ بہتر جانتے ہیں کیا اخراجات میں کمی آئی ہے یا آمدن میں اضافہ ہوا ہے جو ہماری پالیسی اس کے مطابق چل رہی ہے، جس سے عام بندے کا حساب لگایا جاتا ہے باقی گھر میں یا بزنس میں کسی چیز میں. میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ پچھلے 3 سے 4 ماہ کا کمپیریزن امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کر لیں تو ہماری اگر ایکسپورٹ اگر $1 بلین پچھلے 3 سے 4 ماہ میں اس ایئر میں بڑھی ہے تو جو ہماری امپورٹس ہیں وہ $5 بلین کے اگینسٹ بڑھی ہیں. اگر جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں 4 سے 5 بلین ڈالر کا اضافہ ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کم ہیں اور ہماری امپورٹس زیادہ ہیں. اب یہ کب ٹھیک ہوگا جو ہم بار بار بزنس کمیونٹی کے لیے شرح سود 11% تک انہوں نے پالیسی ریٹ رکھ دیا ہے، اب آگے بھی اسی کو مسلسل لیتے جا رہے ہیں. اس سے بزنس کمیونٹی کو کوئی فائدہ ہونا. جس طرح اگر اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آ رہی ہے
تو پھر بزنس کمیونٹی کو بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ خوش آئند بات ہے. میں تو گورنمنٹ کی اس بات پہ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس بات پہ تعریف کر رہا ہوں کہ 22% سے 11% پہ لے آئے. لیکن ہمیں اس بات کو بھی اس کے اثرات تو ملنے چاہیے. وہ نہیں ملیں گے نا. وہ اس لیے نہیں ملیں گے کہ جب کووڈ آیا اور جب پچھلے فلڈز آئے اور اس کے بعد ہمارا انٹرسٹ ریٹ 22% پہ چلا گیا اور اب اگلے فلڈز آ گئے، تو اس کے بیچ میں جون سی انڈسٹری بند ہو گئی یا ایسی انڈسٹری جو ہماری پالیسیز کی وجہ سے یہ ملک چھوڑ کے باہر چلی گئی، تو وہ ہمیں گیپ بھی تو دیکھنا ہے. اور دیکھیں، اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے سرپلس میں چلا گیا ہے تو ہماری بچت اصولی طور پہ اس بات پہ ہونی چاہیے تھی کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھی اور امپورٹ کم ہوئی ہے. سرمایہ کاری کیا ہمارے جی ڈی پی کا حصہ ہوتی ہے کہ اس سے حساب لگاتے ہیں؟ میں صرف اپنی بات کو کمپلیٹ کر دوں. جی اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ پلس ہوا ہے تو وہ اس لیے پلس ہوا ہے کہ جو ہمارا امپورٹ نہیں ہو رہی. نہ ووٹ تو زیادہ ہو رہی ہے ہمارے غیر ملکی یا پاکستانیوں نے، جو غیر ممالک میں رہتے ہیں انہوں نے پیسے بہت زیادہ بھیجے ہیں، اس وجہ سے وہ پلس ہو گئے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا ہنڈی کا ریٹ اور ہمارا آفیشیل ریٹ میں فرق زیادہ ہوتا، تو جس طرح پچھلے سالوں میں $4 بلین کا فرق آ گیا تھا ہمارے پاکستانیوں کا ملک میں ڈالرز بھیجنے کا یا میٹنسز بھیجنے کا، تو اگر اب بھی ہوتا تو وہ اسی طرح سے گیپ زیادہ ہوتا اور ہم اس کو اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں نہ لے کے جاتے. تو دیکھیں، ایک طرف جب آپ نے رعایت دی ہے، جب آپ نے ایک طرف بہتری کیا تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا. اگر آپ ایف ڈی آئی کی بات کریں تو ہمارا ایف ڈی آئی اس طرح سے نہیں بڑھ رہا ہے. میں پھر اس بات کی تعریف کروں گا اپنے وزیر اعظم صاحب کی، اپنے چیف آف دا آرمی اسٹاف کی، اپنے فنانس منسٹر صاحب کی، کہ ہم دوسرے غیر ممالک کے ساتھ جا کر ہم ایم او یو سائن کر رہے ہیں. لیکن بات تب ہوگی کہ وہ انویسٹمنٹ ہمارے ملک کے اندر آئے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے آپ کی لوکل انڈسٹری چلے، آپ کے لوکل لوگوں کو روزگار ملے، آپ کے یہاں لوکل بہتری ہو. اگر ایک غیر ملکی کمپنی آتی ہے اور اس سے آ کر صرف ایم او یوز کرتی ہے تو اس سے آپ کی معیشت بہتر نہیں ہوگی. اس کا اس ملک میں آنا ضروری. اچھا، کاشف انور صاحب، وزیر اعظم صاحب ہمارے کل فیوچر انویسٹمنٹ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. معاشی انقلاب کی، صنعتی انقلاب کے اے آئی کی بات ہو رہی تھی. کیا ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اے آئی میں داخل ہو چکے ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں. اور جب ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے ایف بی آر کے سسٹم کو بھی ہم کہتے ہیں سب ڈیجیٹل انوائسنگ کی طرف آ جائیں، لیکن بات یہ ہے پھر ہمیں اپنے اخراجات کو بھی تو کم کرنا. ایجوکیشن ریٹ میں ہمیں صحیح کرنا پڑے گا نا، لوگوں کو ایجوکیشن کو مطابق دینا. دیکھیں، ہم اگر ایک چیز کو، اگر اے آئی جو کہ امپلیمنٹ ہے امریکہ میں اور انگلینڈ میں امپلیمنٹ ہے، اگر ہم اسی سسٹم کو پاکستان میں امپلیمنٹ کریں اور اسی شرائع تعلیم کے ساتھ امپلیمنٹ کریں تو وہ نہیں ہوگا. ہم اگر ایک دکاندار سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیجیٹل انوائسنگ شروع کر دیں، تو دکاندار تو 10 جماعتیں پاس ہے، جو میجورٹی ہے، کیونکہ ہمارے جو دکان پہ بیٹھتے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ تو کاروبار کی طرف آ گئے. آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ اے آئی کو اڈاپٹ کریں، آپ اپنی ڈیٹا انوائسنگ کریں، روز کی روز کریں، تو دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. اور اس بات کا بھی سب کو پتا ہے کہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ہمارے جو سیلریڈ کلاس لوگ ہیں، ہمارے جو ریٹیلرز ہیں، جو ہمارے لائرز ہیں، وہ فائل کرتے ہیں. اور ہمارے جو نارملی جو فائلرز ہیں وہ اپنی، ابھی ہم اکتوبر تک بڑھا رہے ہیں، 31 اکتوبر تک، وہ آج بھی شاید نہیں لائے ہوں گے اپنی ڈاکومنٹس لے کر. ہمارا سسٹم اس طرح سے ہے، بالکل آنا چاہیے، ہم آ چکے ہیں اس میں، لیکن قوانین کو آپ امپلیمنٹ کریں. اے آئی کا استعمال آپ سمجھتے ہیں ہم یا پاکستان میں مثبت لحاظ سے کر سکتے ہیں، یا اس کا نیگیٹو استعمال ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ میں صرف مثال دوں گا سیلز ٹیکس کے قانون میں، کہ جب ہم ایچ بی نہیں آئے تو ہم نے یہ کہا کہ آپ ٹوٹل ان پٹ نہیں لے سکتے، آپ کو 10% اپنا جو سیلز ٹیکس ہے وہ پے کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ پہلے ہم ان پٹ فیڈ مینول کیا کرتے تھے، پھر یہ آ گیا کہ جناب اب آپ مینول فیڈ نہیں کریں گے، جب تک پچھلے والی کمپنی اپنی ریٹرن کو سبمٹ نہیں کرے گی تب تک آپ اس کا ان پٹ نہیں لے سکتے. پھر قانون یہ آ گیا کہ آپ جو ٹائم لمٹ تھی، جو مہینے 2 مہینے کی تھی، پھر وہ یہ سسٹم آ گیا کہ اگر پچھلے مہینے کی اگر آپ ریٹرن دے رہے ہیں تو آپ 1 مہینہ ایڈیشنل کے اندر اگر نہیں کریں گے تو آپ کا سارا ان پٹ چلا جائے گا اور آپ کو ریٹرن اپنی ڈالنی پڑے گی. پھر یہ سسٹم آپ کا آ گیا کہ پرچیز کوڈز کے ساتھ آپ نے اپنی سیلز ٹیکس کے ریٹرنز کو فائل کرنا ہے. پھر یہ سسٹم آ گیا کہ نیکسٹر ایف میں پہلے آپ ویلیو لمسم ڈالا کرتے تھے، پھر یہ سسٹم آ گیا کہ اب آپ ایچ ایس کوڈز کے مطابق اپنے بائفیکیٹ کریں گے اور اس کو آپ بتائیں گے کہ میرے پاس کون کون سی آئٹم کون کون سے ایچ ایس کوڈ میں. تو دس از اے آئی. اے آئی یہی ہے کہ آپ انکم ٹیکس کی جو ریٹرنز ڈالتے ہیں، اتنی ڈیٹیل آپ کی انکم ٹیکس
کے ریٹرنز ہیں، ابھی جو اتنی ہائرنگ ہوئی ہے اور ابھی جو دوبارہ نوٹسز جا رہے ہیں جنہوں نے ریٹرن فائل کی ہے کہ آپ کے ریٹرن میں یہ غلطی ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ اپنے ریٹرن کو ریوائز کریں. دس از اے آئی. اے آئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی مینوفیکچرر یا کسی بھی ریٹیلر کی دکان یا فیکٹری پہ جا کے چھاپا مارنا ہے. اے آئی یہ کہتی ہے کہ جو وہ اپنی ریٹرن کو سبمٹ کر رہا ہے، جو وہ ڈاکومنٹس فائل کر رہا ہے، آپ ان ڈاکومنٹس کو دیکھیں اور ڈاکومنٹس کو دیکھنے کے بعد پھر بتائیں کہ ہم نے یہاں کیا کیا. ہم نے یہاں پر ابھی 2 دن پہلے ابھی ہمارے یہاں پر ایسا روز آئے کہ سیمنٹ انڈسٹری جو ہے اور ہمارا یوریا شیڈ سیکٹر ہے وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ سارے کیمراز نہیں کریں. تو پھر وہی بات ہے نا کہ جناب رائٹ کہ ہم اپنے سسٹم کو بڑھائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پروڈکشن زیادہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیکس پورا نہیں دے رہا، تو آپ پہلے اس کو صفائی کا موقع پورا دیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح کے قوانین ہیں، جو ہمارا حقائق ہیں، جو ہمارا کلچر ہے اور جو ہمارا مزاج ہے، اس کو اے آئی تو سمجھنے سے قاصر ہے. دیکھیں ایک تو اے آئی سمجھنے سے قاصر ہے. میں اگر یہ کہوں کہ سیلز ٹیکس کا قانون ابھی جو بجٹ آیا اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کوئی بھی مینوفیکچرر کیش ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا. تو کیا ہمارے اس معاشرے میں یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جس کو بھی مال بیچنا ہے وہ آپ کو وایا بینک بھیجے گا؟ آپ دیکھیں گے تو قانون اس طرف جا رہا ہے کہ آپ مانیں یا آپ نہ مانیں، میں نے آپ سے پیمنٹ جو ہے وہ میں نے بینک سے لینی ہے. وفاقی ٹیکس منصب کو کیا خط لکھا سر کاشف نور صاحب؟ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ سسٹمز آپ کے اتنے فول پروف نہیں ہیں کہ ان کا جو لاسٹ آرڈر آیا انہوں نے کہا کہ آپ کے سسٹمز فول پروف نہیں ہے، کوئی بھی آپ کے سسٹم کے اندر گھس کر کوئی بھی چینج کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ان کا آرڈر آیا ہے، یہ پبلکلی ہے. تو میں نے بھی اس پر پھر یہ لیٹر لکھا کہ جب سسٹمز فول پروف نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو آن لائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تمام سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسن، اس کا یہ مطلب ہے کہ ورکنگ آورز میں کمپیوٹرز آن رہیں گے. اور اگر کوئی ہیکر یا کوئی بھی تھرڈ پارٹی بیچ میں انوالو ہو کر آپ کے سسٹم میں کوئی چینج کرے تو اس کا ریسپانسبل کون ہوگا؟ جیسا کہ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سی این آئی سی پہ اپنی انوائسز کو ایشو کرنا ہے تو اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے. آپ تو سسٹمز کو مشکل کرتے جا رہے ہیں. انسپائٹ آپ تو 4% لے لیتے ہیں. دیکھیں میں چونکہ مینوفیکچرر کی بات کر رہا ہوں، آپ ایسا شخص جو سیلز ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہے آپ اس سے 4% لیتے ہیں. پھر پچھلے اسی بجٹ میں ایک یہ قانون بھی آ گیا کہ آپ نے ہر ریٹیلر کے لیے اور ہر ہول سیلر سے آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس بھی لینا ہے. تو جب ہم قوانین اور پھر اسٹیٹمنٹس دینی ہے، آپ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے تو پھر جرمانہ ہوگا، آپ فائل نہیں کریں گے پھر جرمانہ ہوگا. تو ہم تو انسپائٹ کے بزنس مین کے لیے آسانیاں کریں. ہم بزنس مین کو یہ کہہ کہ بھائی تم کام کرو، تم انویسٹمنٹ چھوڑ کے نہ جاؤ. اور میرا ایک بہت بڑا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو گرے اکانومی کا پیسہ ہے، لیکن اب اس وقت ہم اتنے انٹیگریٹڈ ہیں پی آر اے ایف بی آر کے ساتھ، ایف بی آر ایکسائز کے ساتھ، تمام چیزیں آپس میں انٹیگریٹ ہے کہ کوئی بھی ٹیکس اگر آپ کے نام پہ کٹا ہے تو آپ اسے جھٹلا نہیں سکتے یا چھپا نہیں سکتے. تو وہ پیسہ جو آپ کے ملک سے باہر جا رہا ہے، پہلے تو دیکھیں پہلے تو لوگ آپ کے ملک سے جا رہے تھے، آپ کا پیسہ جا رہا تھا خدارا. ہم اس پیسے کو بچا لیں تاکہ وہ پیسہ آپ کا انویسٹ ہو. دیکھیں اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیک کا پیسہ یا گرے کا پیسہ آپ کا پراپرٹی کے اندر انویسٹ ہوتا ہے، آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ ہوتا ہے، تو بھائی اگر آپ کے ملک کے اندر آئے گا تو آپ نے تو قوانین اتنے زیادہ بنا دیے ہیں کہ آپ پیسہ آئے گا تو اپنے ملک میں دیکھیں اگر وہ ملک کے اندر آئے گا. اور میں ایک اور بات یہاں پر کرتا ہوں، آپ امریکہ میں پیسے لے جائیں، آپ کینیڈا میں $3 لاکھ لے جائیں، وہ تو آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ یہ $3 لاکھ کس سورس سے لے کر آئیں اور کہاں سے لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ملک کے اندر $3 لاکھ لے کر آئیں، انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کو یہاں پر نیشنلٹی دیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارا آئی ٹی سسٹم کی میں مثال دیتا ہوں، آئی ٹی سسٹم والے تمام جتنے بھی ہاؤسز ہیں انہوں نے اپنے آفیسز دبئی میں کھول رکھے ہیں، دوسرے ممالک میں کھول رکھے ہیں، کیونکہ وہ اس ملک کے اندر نہ تو وہ ڈالرز لا سکتے ہیں نہ ڈالر لے جا سکتے ہیں. تو ہمیں تو آسانیاں بانٹنی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں جو بھی سوال تھا کہ ہمارا کیا یہ اے آئی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، ہمیں بالکل کرنا چاہیے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز اور پاکستانیوں کے مطابق کرنا چاہیے، امریکنز کے مطابق نہیں کرنا ہے. انکم ٹیکس گوشوارے کی تاریخ میں تو مزید توسیع ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہوں گا اگر ہماری پچھلے سال سے کم ہے ریٹرنز تو اس میں ضرور ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونی چاہیے. اور میں تو پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ ریٹرن دیکھیں ہماری ریٹرن اتنی مشکل ہے کہ ایک عام آدمی اس کو فائل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ایک نیا ٹیکس کا لائر بھی اس کو فائل نہیں کر سکتا.
آپ ہم سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک لے مین، ایک دکاندار، ایک بزنس مین، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل نہیں کر سکتا اور میں کہتا ہوں کہ میں ٹیکس کا جانتا ہوں، تو دیکھیں اس کو اتنا آسان ہونا چاہیے، لیکن اٹ ہیز گون سو کمپلیکیٹڈ کہ پھر وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ہمارے قوانین، ہمارے پالیسیز، ہمارے ایس آر اوز انہی کے لیے بنتے ہیں۔ دن عوام کے لیے بننا شروع ہو گئے۔ اس دن آسانی ہوگی بے